आदाब अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज के इस इलेक्ट्रॉनिक दरसी सबक का उन्वान है नावल गौदान का तज़्ज़िया। जैसे कि आप जानते हैं, प्रेमचंद उर्दू के मशहूर नावल निगार हैं और उन्होंने गौदान को लिखा। आज हम अज़ीज़ तलबा और तालिबात गौदान के बारे में हम उर्दू के नामवर नक़ाद, महक़ीक़, फ़िक्शन निगार, अफ़साना निगार उस्ताद प्रोफ़ेसर बेग एहसास साहब से आपकी मुलाक़ात करा रहे हैं। डॉक्टर बेग एहसास साहब जामिया उस्मानिया के सदर शोबे उर्दू रह चुके हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के भी सदर शोबे उर्दू रह चुके हैं। साथ में वो साहित्य अकादमी के एडवाइज़री कमेटी के बोर्ड के मेंबर हैं, NCPL के भी बोर्ड के मेंबर हैं और ज्ञानपीठ अवार्ड कमेटी के भी मेंबर रह चुके हैं। इस वक्त वो इदारे अदबियात उर्दू से छपने वाला सबरस के एडिटर हैं। इन्होंने कई अफ़साने लिखे, कई मज़ामीन इनके तहक़ीक़ी मज़ामीन मुख्तलिफ़ क़ौमी और बैनुल अक़वामी जर्नल्स में छप चुके हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपका हमारे इस स्टूडियो में खैर मक़दम करता हूँ। आदाब। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, हमने इस उन्वान को साल दूवम BA फ़िक्शन के लिए इंतख़ाब किया है। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले उर्दू के नावल निगार प्रेमचंद के बारे में जानना चाहूँगा कि प्रेमचंद के इस नावल को, गौदान को, क्यों शाहकार नावल कहते हैं? जिस नावल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो प्रेमचंद का आखिरी नावल है, गौदान। अच्छा। और ये प्रेमचंद का शाहकार नावल कहलाता है, जिसको अंग्रेज़ी में मैग्नम ओपस जिसको कहा जाता है, कि एक ऐसा नावल जिसको उर्दू अदब की तारीख़ में कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। प्रेमचंद ने ये नावल 1932 से लिखना शुरू किया और 35 में उन्होंने मुकम्मल किया। 36 में नावल छपा और 36 ही में प्रेमचंद का इंतकाल भी हुआ। जी। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का आगाज़ ही 1936 के आसपास हुआ। जी। और प्रेमचंद का वो आखिरी दौर था। जी। लेकिन जिस ज़माने में सज्जाद ज़हीर लंदन में थे, मुल्कराज आनंद, सज्जाद ज़हीर और ये दूसरे लोग वहाँ की तहरीकों से, प्रोग्रेसिव मूवमेंट से मुतासिर हो रहे थे और अपने दोस्तों को, रशीद जहाँ, अहमद अली और वगैरह को उन्होंने लिखा कि तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के एक अंजुमन यहाँ कायम करना चाहते हैं, तो अपने सीनियर अदीबों से मिले। तो सबसे पहले प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का खैर मक़दम किया, तरक्की पसंद तहरीक का। तो ये नौजवानों से ज़्यादा करीब थे, हमारे बड़े फ़िक्शन निगार भी थे। उन्होंने अपने रिसाले हंस में इसका इस्तक़बाल किया और इसलिए सज्जाद ज़हीर वग़ैरह ने प्रेमचंद का इंतख़ाब किया कि पहली कॉन्फ्रेंस के सदारती खुतबा प्रेमचंद देंगे। ये नावल गौदान के बारे में कई लोगों ने उस पर तनक़ीदी तज़्ज़िया किया है। असल में गौदान नावल का जो प्लाट है वो, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? प्लाट के बारे में जैसे एक मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि मैंने कहा कि ये इनका आखिरी नावल है, यकीनन इनका आखिरी नावल है, लेकिन उन्होंने एक और नावल लिखना शुरू किया था मंगल सूत्र के नाम से, जो मुकम्मल नहीं हो सका। तो अब हम इसी को आखिरी नावल मान लेंगे, गौदान को, वो चूँकि अधूरा रह गया। अब आपने जो सवाल किया, गौदान को क्या ऐसी इम्तियाज़ी खुसूसियात है जिसकी वजह से हम गौदान को हम नावल कहते हैं? जी, ये भी एक सवाल हो सकता है। जी, प्लाट से पहले हम इस पे ज़रा सा गौर कर लें। हाँ, ज़रूर। तो देखिए कि गौदान से पहले जो नावल लिखे गए उसमें कभी एक अधड़ उम्र का इंसान जो किसान हो, किसी नावल का वो हीरो नहीं बना था। प्रेमचंद ने पहली बार एक अधड़ उम्र के किसान को उर्दू नावल का हीरो बनाया। दूसरे,
ناول میں جیسے زندگی کی بڑی وسعت ہوتی ہے، بڑا پھیلاؤ ہوتا ہے، تو اس ناول میں بے پناہ وسعت ہے گودان میں۔ اس میں انہوں نے دیہاتی زندگی کی ایک ایک چیز کو بھی پیش کیا، زمینداروں کے رویے کو بھی پیش کیا، کسانوں پہ جو مظالم ہو رہے تھے اس کو بھی پیش کیا، کسانوں کے رویے کو بھی پیش کیا کہ کس طرح سے زمینداروں کے ظلم کو برداشت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بھگوان کی مرضی ہے اور ان کی قسمت ہے، اس لیے وہ ان حالات کا شکار ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ پھر پہلی بار پریم چند نے شہری زندگی کو پیش کیا، شہری زندگی میں جس طرح کے خیالات بڑھ رہے تھے اور شہری زندگی میں جس طرح کی ہپوکریسی ہوتی تھی کہ وہاں بھی جو سرمایہ دارانہ طبقہ تھا وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیتا تھا، چاہے وہ صحافت کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے ہو۔ تو یہ بھی پریم چند نے پہلی بار اردو ناول میں پیش کیا، اور ایک کسان کی مکمل زندگی کو اس کی موت تک انہوں نے پیش کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ناول میں وہی موت کامیاب ہو سکتی ہے جو طبعی انداز کی ہو، یعنی جس طرح سے ہوری کی موت ہوتی ہے، ایسا نہیں لگتا کہ ناول نگار نے اچانک اس کو مار دیا اور اس کو ناول ختم کرنا تھا۔ حالات پریم چند نے اس طرح سے پیش کیے کہ اس کی موت ضروری تھی، اور اس موت کے وقت اس کی جو سب سے بڑی خواہش تھی، گودان والی خواہش، وہ اس کی پوری نہیں ہو سکتی مرنے تک۔ تو کہانی کا جو تاثر بنتا ہے وہ اختتام پہ پہنچ کے ناول ایک دم سے اس کا گراف اونچا ہو جاتا ہے اور ایک بہت بڑا ناول ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس لیے بھی گودان کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے ہاں۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ کو ہم بتاتے چلیں، ہمارے پیچھے جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں آپ کو دو تصاویر آپ کے سامنے ہیں۔ ایک پریم چند کی ہے جنہوں نے گودان لکھا ہے، اور وہ جو گاؤں جو وارانسی کے قریب، بنارس کے قریب لہمی نام کا جو گاؤں ہے، اس وقت اس گاؤں کی تصویر ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پریم چند جس گاؤں میں جنم لیے تھے، پیدا ہوئے تھے، وہ گاؤں کا آج کا جو نقشہ ہے آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے۔ اس کی جو کردار نگاری ہے، اس ناول میں جو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے ہوری کا کردار ہے، گوبر ہے، دھنیا ہے، تو ان کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ گودان میں بہت زیادہ کردار ہیں، اس میں زمیندار اگرپال سنگھ سے لے کے چمارن جو ہے جی سلیا، اس کے کردار تک ہے، جی موجود ہے اس میں۔ جی پھر اس میں محبت کی کہانیاں ہیں، جی جیسے مالتی اور مہتا کی محبت ہے، اس کا ایک الگ شیڈ ہے، ایک افلاطونی محبت ہے جی ان کی، اور متھورا اور سلیا کی ایک محبت ہے جس میں ذات پات کا فرق ہے اس میں۔ پھر اس میں شہر کی شائستہ زندگی دکھائی گئی کہ شہر کی شائستہ زندگی کیسی ہوتی ہے اور گاؤں کی زندگی کیسا ہوتی ہے۔ جیسے خاص طور پہ جب گوبر شہر چلا جاتا ہے اور جب واپس اپنے گھر آتا ہے گوبر، تو جو منظر پریم چند نے پیش کیا گاؤں کا کہ کس طرح سے مکھیاں بھن بھنا رہی تھی، جس طرح سے غلاظت وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، تو یہ فرق گوبر کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب وہ شہر جا کے شہر کی زندگی دیکھنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کی زندگی اور شہر کی زندگی میں کتنا فرق ہے۔ تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ گاؤں سہولتوں سے محروم ہے، گاؤں میں سہولتیں نہیں ہیں، اور یہ دبے کچلے ہوئے۔ آپ نے کردار کی بات کی، جیسے ہوری کا کردار ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک جملے میں بتایا کہ وہ ہر بات کو برداشت کر لیتا ہے، ہر ظلم کو برداشت کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گائے خریدے، گائے کو اس کا بھائی زہر دے دیتا ہے، اس پہ بھی اس کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا، وہ اس بھائی کو کچھ نہیں کہتا، پولیس کے حوالے نہیں کرتا۔ ایک گاؤں کا ایک تجربے کار
اور دنیا دیکھا ہوا آدمی جس طرح سے ہوتا ہے اور جس طرح اس کے پاس قوت برداشت بڑھتی چلی جاتی ہے اپنے پاس، وہ ہم کو ہوری کے ہاں ملتی ہے۔ ہوری بزدل نہیں ہے، مصلحت آمیز رویہ بھی نہیں ہے ہوری کا، لیکن ہوری یہ سمجھتا ہے کہ جب تک اس کے پاس اتنی طاقت جمع نہ ہو جائے کہ وہ زمیندار سے ٹکرا سکے، اس وقت تک اس سے ٹکرانا فضول ہے۔ کہیں کہیں پریم چند نے طنز سے کام لیا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ لکھنے کا ایک آنا ہوا، اس کا لکھنے کا یہ ہوا، اور جب اس سے سود لیا جاتا ہے تو پریم چند نے طنزیہ انداز میں بتایا ہے کہ کس طرح سے گاؤں کے لوگ قرض لیتے تھے تو قرض کبھی ادا نہیں ہوتا تھا۔ جی تو پریم چند نے گاؤں کی زندگی بھی شمالی ہند کے بنارس کے اطراف کی گاؤں کی زندگی کو پریم چند نے بہت قریب سے دیکھا تھا، اور پریم چند نے گاؤں میں زندگی گزاری تھی اور ان کے درد کو سمجھتے تھے۔ بعد میں جو ترقی پسند آئے اور انہوں نے جو انقلاب کی بات کی، پریم چند اس طرح کا انقلاب نہیں چاہتے تھے جیسا انقلاب ترقی پسند چاہتے تھے۔ پریم چند گاندھی کے فلسفے سے متاثر تھے، ٹاسٹائی سے پریم چند متاثر تھے، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ نیچے کا آدمی بغاوت کر کے سرمایہ داروں کو ختم کر دے۔ پریم چند چاہتے تھے کہ اوپر سے تبدیلی آئے، اور جو جس طبقے کے ہاتھ میں حکمرانی ہے وہ غریبوں کے درد کو سمجھنے کا شعور پیدا کرے۔ پریم چند کا انقلاب نیچے سے اوپر نہیں تھا، اوپر سے نیچے تھا۔ تو پریم چند میں اور ترقی پسندوں کے انقلاب میں یہ فرق تھا۔ آپ نے ترقی پسندی کی بات کی تو مجھے یاد آیا جی کس طرح سے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں، آج ہم تانیسیت کی بات کرتے ہیں، فیمینزم کی بات کرتے ہیں، لیکن گاؤں کی جو دھنیا ہے جی اس کا جو رد عمل ہے واقعات پہ، اور وہ مصلحت کے بغیر جس طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، ایک خالص کھری گاؤں کی عورت ہے جو سچ بولنا چاہتی ہے اور سچ بولنا جانتی ہے، کسی مصلحت کے بنا سچ بولنا چاہتی ہے، لیکن رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتی، اپنے رشتوں کو برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ بیٹے کے ساتھ بھی اس کا رشتہ ہے۔ ایک بیٹا جو ان سے بے وفائی کر کے شہر چلے گا، اس کی بہو کو بالکل اپنی بہو کی طرح وہ لوگ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جی یہ نہیں کہ بیٹے نے میرے ساتھ بے وفائی کی تو اس عورت کو ہم رکھ کے کیا کریں، گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہو گیا اور خرچ میں اضافہ ہو گیا، قرض بڑھنے لگا، پریشانیاں آنے لگیں، لیکن کبھی ان لوگوں نے بہو کو بوجھ نہیں سمجھا۔ لیکن دھنیا جب گائے کے مرنے کے بعد انکوائری ہوتی ہے تو وہ اس وقت بالکل سچ کہتی ہے، جبکہ ہوری مصلحتاً سچ نہیں کہتا اور بھائی کو وہ رشتہ نبھاتے ہوئے بھائی کو مجرم قرار نہیں دیتا۔ تو یہ کرداروں کی جو نزاکت انہوں نے بتائی، یہ تو گاؤں کے کردار ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک جگہ بتایا کہ شہر میں بھی استحصال کیا جاتا۔ وہاں جو بجلی کے ایڈیٹر رہتے ہیں اومکار پرساد، وہ اس لیے رائے صاحب کی خبر شائع نہیں کرتے کہ رائے صاحب ان کو 1500 روپے دیتے ہیں۔ اس زمانے کے 1500 بہت ہوتے تھے۔ 1500 روپے دینے کی وجہ سے وہ رائے صاحب کے خلاف خبر شائع نہیں کرتے۔ آج ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا میڈیا بک گیا یا ایسی خبریں دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور لوگوں کی رائے بناتا ہے، یہ خرابی پریم چند کے زمانے سے ہے۔ جی پریم چند نے بتایا کہ شہر کے کردار بھی بک جانے والے ہیں، جو بظاہر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بہت ہی نفیس قسم کے کردار ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں کچھ کردار ہیں ایسے، ایک تنخواہ ہے جو درمیانی آدمی کا کردار ادا کرتا ہے۔ سرمایہ داروں اور غریبوں کے درمیان ایک درمیانی آدمی ہوتا ہے۔ یہ درمیانی آدمی ہمارے سماج میں، ہندوستانی سماج میں ہمیشہ سے موجود رہا، جو لوگوں کے مسائل حل کر دیتا ہے۔ جی اور خود کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی لیکن اس کی پہنچ دور تک ہوتی ہے۔ جی پریم چند کے اس ناول میں ہم کو ملتا ہے تنخواہ۔ اور
پھر ایسے کیریکٹر بھی ملتے ہیں خورشید مرزا اور پروفیسر مہتا جیسے لوگ جو ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انقلاب کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ یہ لوگ حصہ لینا نہیں چاہتے انقلاب میں اور دنیا کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. ان کے لیے انقلاب کی بات کسی فیشن کی حد تک ہوتی ہے بس. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بات جو مشترک ہمیں نظر آتی ہے ان کے کرداروں میں ہو یا انہوں نے جو بھی لکھا ہے اس میں، چاہے وہ دیہی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں یا شہر کی زندگی کے بارے میں، یہ ایک بات جو ہے مشترک ہمارے سامنے آتی ہے کہ استحصال جو ہوا ہے، ایکسپلائٹیشن، چاہے وہ دیہات میں ہو چاہے وہ شہر میں ہو، دونوں کو انہوں نے سامنے رکھ کر اس ناول میں پیش کیا. بہت صحیح ہے. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور اقتدار ہے وہ کمزور کا کس طرح سے استحصال کرتا ہے. پریم چند نے یہ بتانے کی کوشش کی گاؤں میں بھی اور شہروں میں بھی، لیکن شہروں میں بڑی حد تک زندگی گزارنے کے زیادہ موقع ہیں تو استحصال کا اس طرح سے شکار نہیں ہو پاتے جس طرح گاؤں کی محدود زندگی میں لوگ استحصال کا شکار ہوتے ہیں. تو وسائل کی کمی کا بھی انہوں نے ایک پیش کیا، ایک حصہ جو گوبر محسوس کرتا ہے کہ گاؤں میں وسائل کی کمی ہے، شہروں میں وسائل زیادہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گاؤں کو چھوڑ چھوڑ کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ وسائل اور روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں، کیونکہ گاؤں میں محدود موقع ہے. اور گاؤں کی طرف جیسے ہندوستان 90% ہندوستان گاؤں میں بستا ہے، اور گاؤں کی طرف جیسے توجہ دی جانی چاہیے ویسی توجہ نہیں دی گئی. اور پریم چند نے جس طرح سے گاؤں کو مرکز بنا کے ناول اور افسانے لکھے، اس کے بعد والی نسل نے یہ نہیں کیا. ترقی پسند تو بہت سے فلموں میں انہوں نے روزگار تلاش کیا، بامبے آ گئے اور بڑے بڑے شہروں میں یہ لوگ رہنے لگے. تو دیہات کی زندگی کی روح جس طرح سے پریم چند نے پیش کی، اس طرح سے بعد کے آنے والوں نے گاؤں کی زندگی کو پیش نہیں کیا، کیونکہ لوگ مہاجن کو، زمیندار کو، کسی کو پیش نہیں کرتے تھے. آپ گودان کو پھر ایک بار پڑھ لیجئے، تمام رسمیں، رقابتیں، محبتیں، آپس کے رشتے، انہوں نے پوری زندگی کی ایک ایک تفصیل کو گودان میں سمو دیا. تو یہ چند کرداروں کی کہانی نہیں ہے، ہندوستان کا پورا گاؤں اس میں سانس لیتا ہوا اور گاؤں کا دل دھڑکتا ہوا ہم کو محسوس ہوتا ہے گودان میں. اور یہ اس کے بعد ہم کو اس لیے کبھی کبھی ہماری زبان پہ بھی ایک طرح کا الزام لگایا گیا کہ اردو صرف شہروں کی زبان ہو کے رہ گئی ہے، جبکہ دیہاتوں کی زندگی کو پریم چند نے جس طرح سے پیش کیا تھا بعد والوں نے اس طرح سے توجہ نہیں دی. آپ یہ ہمیں بتائیں ہمارے طلباء کو، پریم چند سماج میں کس طرح کی تبدیلی چاہتے تھے؟ پریم چند چاہتے تھے کہ صاحب اقتدار طبقہ بھی غریبوں کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ایک دم سے انقلاب نہ آ جائے. جس طرح کا انقلاب کا تصور ترقی پسندوں کے ہاں تھا ویسا انقلاب نہیں چاہتے تھے پریم چند. میں نے آپ سے کہا کہ گاندھیائی اصولوں پہ پریم چند چلنا چاہتے تھے، اہنسا کے ساتھ، اور دھیرے دھیرے تبدیلی چاہتے تھے کہ رفتہ رفتہ تبدیلی آئے، رفتہ رفتہ دیہات بدلے اور شہروں اور دیہاتوں اور گاؤں کا فرق آہستہ آہستہ مٹے، اور وہ ساری سہولتیں سسٹم بدلنے کی بات کرتے تھے پریم چند. اور گاؤں کے سسٹم سے وہ بہت اچھی طرح سے واقف تھے کہ کس طرح سے گاؤں کے سسٹم میں ایک آدمی وہیں پیدا ہوتا ہے، وہیں بڑا ہوتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے. جس طرح سے ہوری وہیں پیدا ہوا، وہیں بڑا ہوا، وہیں مر گیا، اس کی پوری دنیا ایک گاؤں رہ گئی بس. پریم چند چاہتے تھے کہ یہ دنیا اور وسیع ہو اور یہ فرق مٹے اور یہ استحصال کا جو ہمارا نظام ہے جس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں یہ ختم ہو.
آپ اس کو بھی یاد رکھیں کہ پریم چند ملک کی آزادی سے پہلے پریم چند کا انتقال ہو گیا تھا. جی. اس زمانے میں مختلف نسلیں جس طرح سے آزادی کا خواب دیکھتی تھیں، پریم چند نے بھی آزادی کا خواب دیکھا تھا اور بڑی حد تک وہ اہنسا چاہتے تھے. ان کے دوسرے ناول جیسے میدان عمل وغیرہ ہے، اس میں انہوں نے پورا گاندھیائی فلسفہ پیش کیا. تو ناول اپنی سماج کا آئینہ ہوتا ہے. تو پریم چند کے ناول کو پڑھ کے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت گاؤں میں جس طرح کا سماج تھا وہ کس طرح کا تھا. جی. تو کہتے ہیں کہ تاریخ راجا مہاراجاؤں کی فتح اور شکست کا بیان ہوتی ہے، لیکن ادب عام آدمی کس طرح سے گزر رہا تھا، اس کے جذبات میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی تھی، وہ کیسے زندگی گزارتا تھا، ادب اس کو پیش کرتا ہے. تو پریم چند اس طرح سے عام انسان کی تاریخ لکھ رہے تھے. اسی لیے گودان کو بہت سے لوگ ایک کرشماتی معجزہ کہتے ہیں کہ یہ معجزہ آدمی شعوری طور پہ انجام نہیں دیتا، بلکہ کبھی کبھی قلم سے ایسے معجزے ہو جاتے ہیں. جیسا گودان ہو گیا، ایک طرح کا میریکل ہے جو پریم چند کے ہاتھوں سے نکل گیا. تو ہم اس کو اردو کا ایک بڑا معجزہ ہم اس کو سمجھیں گے اردو ناولوں کا. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ گاؤں کے ایک چھوٹے سے مسئلے کو لے کر انہوں نے گودان لکھ ڈالا. ایک معمولی سے گاؤں کا جو کسان تھا اس کے مسئلے کو لے کر انہوں نے اس انداز سے اس کو لکھ دیا کہ وہ ایک شاہکار ناول بن گیا. یہ کیسے ہوا؟ پہلے تو یہ میں عرض کروں کہ کوئی بات چھوٹی نہیں ہوتی اور بڑا فنکار چھوٹی چیز کو بڑی بات بنانے کا، اس کے اندر فن اسی کو کہتے ہیں کہ بظاہر معمولی نظر آنے والی چیز بہت اہم بن جائے. اچھا گودان کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس کا جیسے زندگی بھر اس نے جو کچھ سہا تھا، جس طرح کا ظلم سہا تھا، چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد والی زندگی کم سے کم اس کی چین سے گزر جائے. کہ زندگی میں اس نے جو ساری تکلیفیں اٹھائیں، جو کچھ جھیلا، مرنے کے بعد کم سے کم اس کی روح کو شانتی مل جائے. اور اس کے پاس اس کا ایک ہی حل تھا کہ یہ سسٹم تو بدل نہیں سکتا، دنیا میں تو وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتا جو اس کی خواہش تھی. ایک چھوٹی سی خواہش کہ ایک گائے اپنے گھر میں رکھے، وہ بھی پوری زندگی وہ اس کو پورا انجام نہیں دے سکا اور مسائل میں پھنستا چلا گیا دلدل کے اندر اترتا چلے گا زندگی کے. تو پریم چند یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ ایک بہت معمولی سی خواہش بھی کوئی شخص گاؤں کے ماحول میں پوری نہیں کر سکتا. کیوں پوری نہیں کر سکتا؟ کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ آدمی ایک اپنی معمولی خواہش کو مکمل نہیں کر سکتا. وہ چاہتا تھا کہ مرنے کے بعد اگر گاؤں کا دان دیا جائے تو اس کی بعد کی زندگی ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کی وہ خواہش بھی پوری نہیں ہوتی. تو ادب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادب جو ہے معلوم سے نامعلوم کا سفر ہے. تو پریم چند نے معلوم چیز تھی کہ گائے کے پالنے کی خواہش، لیکن اتنی نامعلوم باتیں ہمارے سامنے وہ لے آئے کہ پورا گاؤں، پورا سسٹم، پورا ہندوستان ہمارے سامنے آ گیا. تو معلوم سے نامعلوم کا جو سفر مکمل ہوا، اسی لیے یہ ناول معجزہ بن گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آج کے اس بصری سبق میں آپ نے گودان کا تجزیہ کیا، کس طرح سے گودان کا جو پلاٹ ہے اس کا بھی آپ نے ذکر کیا، پھر اس کے جو اہم کردار تھے اس کے بارے میں بھی بتایا، کس طرح سے دیہی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں اور شہری زندگی کے مسائل ہوتے ہیں. دیہی زندگی میں کس طرح سے زمیندار، مہاجن بچھڑے طبقات کے ساتھ، کمزور کسانوں کے ساتھ کس طرح سے استحصال کرتے ہیں، اس کا بھی آپ نے ذکر کیا. اور آپ نے
یہ بھی کہا کہ وہ پریم چند گاندھیائی فلسفے سے بالکل قریب تھے اور اسی وجہ سے وہ ترقی پسند مصنفین کے ساتھ جڑے بھی رہے، لیکن اپنا ایک نیا راستہ انہوں نے اختیار کیا، وہ تھا گاندھیائی راستہ، جس میں وہ بہت حد تک وہ کامیاب بھی رہے۔ اور اس کا عکس ہمیں ان کے دیگر ناولوں میں یا افسانوں میں بھی ملتا ہے۔ اور جنگ آزادی جو تھی ہندوستان کی، اس سے جڑے ہوئے بھی افسانے انہوں نے لکھا تھا، جیسے نمک کا داروغہ، اس میں اس کا ذکر بھی کیا ہے انہوں نے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ گاودان جو ہے نہ صرف ایک معجزاتی بلکہ شاہکار ناول ہے، بلکہ جیسا کہ آپ نے صحیح فرمایا، یہ پورے ہندوستانی ادب کا ایک بہت ہی اہم ناول ہے، جس نے ایک ٹرینڈ سیٹر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ناول نگار گاؤں کی طرف لوٹے اور وہ اپنے کرداروں کو بھی گاؤں کی نقطہ نظر سے دیکھنے لگے۔ آپ کا بے حد شکریہ۔